अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वाक़या एक ऐसी ख़ातून के मुतल्लिक़ है कि जो अपने ख़ामन और अपने माल की जहाँ पे वो हिफाजत करने वाली है, वहाँ पर ख़ुसूसन अपने बच्चे की तरबियत में भी एक बेहतरीन और ज़बरदस्त किरदार अदा करती दिखाई देती है। इसलिए आज का जो वाक़या है ये बहुत ही ज़बरदस्त बाकमाल नसीहत आमूज़ वाक़या है। एक शख्स है जिसका नाम फ़रूख है और ये एक मालदार सिपाही है। खिलाफत बनु उमैया के दौर में ये लश्कर में मुलाजिम था। दमिश्क का जो खलीफा था उसने एक फ़ौज, एक लश्कर खरासान की तरफ रवाना किया, जिसमें फ़रूख को भी जाना पड़ा। जाने से पहले चूंकि इसकी बीवी हामिला थी, इसने 30,000 अशरफियों की थैली अपनी बीवी को दे दी और कहा कि इन अशरफियों की हिफाजत करना, और ख़ुद उस लश्कर के अंदर शामिल होके चले जाते हैं। फतूहात का जो सिलसिला है इतना तवील हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि फ़रूख को तकरीबन 27 साल लग गए। 27 साल। और 27 साल के बाद बड़े ही जज्बे के साथ ऊंट के पुश्त पर बैठकर हाथ में नेज़ा पकड़ा हुआ है, कंधे में तलवार है, घोड़ा दौड़ाते जा रहे हैं, अपने घर तक पहुंचते हैं। नेज़े की नोक से दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाजा खोला जाता है, सामने एक नौजवान नजर आता है। फ़रूख बगैर किसी झिझक के जल्दी से कमरे के अंदर, घर के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होने लगे, नौजवान धक्का देकर फ़रूख को पीछे हटाता है कि आपको पता नहीं कि किसी के घर के अंदर इस तरह दाखिल नहीं होते। फ़रूख बेकाबू हो जाते हैं और जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं, अंत दखलता अला हरमी, तुझे मेरे घर में, मेरे हरम में किसने दाखिल होने की इजाजत दी? मेरे घर के अंदर तेरा क्या काम है? अब दोनों के दरमियान ये मामला बनता है, झगड़ा हो पड़ता है, और इसकी खबर वक़्त के बहुत बड़े इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचती है। जब उन्हें सारी सूरत हाल का पता चलता है, अपने उस्ताद के पास आते हैं। और ये उस्ताद कौन है? ये नौजवान कौन है जो फ़रूख को घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा? इस नौजवान का नाम रबिया है, और ये इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक के उस्ताद हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जूं ही आते हैं और उस फ़रूख से कहते हैं कि क्या मामला है, क्या मुआशरा है? वो फ़रूख कहता है कि ये मेरा घर है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप इस तरह करें, हम आपको कोई यहाँ पे घर ले लेते हैं, आप वहाँ पे रहें। इंशाअल्लाह ये मामला जैसे ही हल होगा तो हम मामले को सही अंदाज के साथ बैठ के तय कर लेंगे। जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की तो फौरी तौर पे वो क्या कहते हैं, मेरा नाम फ़रूख है और मैं मदीना मुनव्वरा का बाशिंदा हूं और ये घर मेरा है। जैसे ही वो अपना नाम बताते हैं, वो नाम की आवाज जब बीवी के कानों में पड़ती है तो बीवी क्या कहती है कि बेटा रबिया, ये तुम्हारे वालिद फ़रूख हैं। जब 27 साल के बाद मुलाकात हुई है, पता चला है कि वालिद हैं। जोशे मोहब्बत इस कदर बढ़ गया, फौरी गले लगते हैं
اور گلے لگ کے زاروں کی تار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب فروخ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی بڑی عقل مند ہے، بیوی بڑی دانش مند ہے، بیوی بڑی سمجھدار ہے۔ فروخ نے ان 30,000 اشرفیوں کا جب مطالبہ کیا کہ وہ 30,000 اشرفیاں کہاں ہیں، تو اس بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کی ان 30,000 اشرفیوں کو بہت ہی سنبھال کر رکھا ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ پہلے کچھ کھا پی لیں، آرام کر لیں، طویل آپ نے سفر کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کو وہ 30,000 اشرفیوں کے متعلق بھی آگاہ کرتی ہوں۔ فروخ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد کون سی ہے؟ مسجد کون سی ہے؟ مسجد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے۔ ادھر سے بیوی کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کو بھی کہتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھائیے۔ ادھر سے فروخ بھی نکلتے ہیں، اور جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر کیا منظر دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہجوم ہے، اور ان ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہجوم کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہے، وہ ان ہزاروں کی تعداد اس مجمع کو درس حدیث پڑھا رہا ہے۔ اتنا مجمع ہے، ان سارے مجمع کو درس حدیث دے رہا ہے۔ فروخ بڑے حیران ہوتے ہیں، آخر یہ کون سا خوش نصیب آدمی ہے، یہ کون خوش نصیب عالم ہے، یہ کون خوش نصیب وقت کا بہت بڑا فقیہ ہے۔ سر کے اوپر چونکہ ٹوپی لی ہوئی تھی امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، سر جھکا ہوا تھا۔ فروخ اتنے مجمع کو کراس کر کے تو آ نہیں سکتے تھے، بڑی کوشش کی آخر میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا نوجوان ہے، یہ کون سا اہل علم ہے، یہ کون سا وقت کا امام ہے، جس کی ابتدا کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ درس حدیث کا سبق حاصل کر رہے ہیں، بڑی جستجو میں ہیں، بڑی کوشش میں ہیں۔ اور یہ وہی امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے درس حدیث کے اندر وقت کے بڑے بڑے ائمہ کرام بھی شامل تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جید بہت بڑے بڑے ائمہ کرام امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب فروخ نے بڑی کوشش کی، کوشش کے باوجود بھی دیکھ نہ پائے، تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون نوجوان ہے، یہ کون صاحب علم ہے، یہ کون سا عالم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ ابو عبد الرحمن فروخ کا صاحبزادہ لگتے جگر امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ 27 سال کے بعد پلٹ کے آئے اپنے گھر میں، اور مسجد ہو مسجد نبوی، وہ مسجد ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور پھر ایک نوجوان جو ہزاروں لوگوں کو درس حدیث دے رہا ہے، جب پتہ چلا کہ ان کا ہی صاحبزادہ ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خوشی کے لمحات کیسے ہوں گے، وہ جذبات کیسے ہوں گے، وہ احساسات کیسے ہوں گے، وہ انداز کیسے ہوں گے۔ فوری طور پہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ ابْنِي، اے اللہ میرے بیٹے کو، میرے لگتے جگر کو یہ بلند مقام تو نے عطا کیا ہے۔ فوری طور پہ جذبات سے لبریز ہیں، چہرے پہ مسرت ہے، مسکان ہے، چہرہ کھلکھلایا ہوا ہے، جلدی سے گھر میں آتے ہیں، بیوی کو آ کے کیا بتاتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ وَلَدَكِ عَلَى حَالَةٍ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ عَلَيْهَا۔ بیوی سے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے
تیرے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی شخص کو بھی اتنا بڑا اہل علم اور فقیہ نہیں دیکھا ہے جتنا بڑا فقیہ اور اہل علم تیرا بیٹا ہے۔ جب یہ بیوی کو بات بتاتے ہیں، بیوی بڑی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھی، فوری طور پہ اپنے شوہر کو مخاطب کرتی ہے، اور شوہر کو مخاطب کر کے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کا اس طرح ہزاروں کے مجمع کو درس حدیث دینا یا صاحب علم اور فقیہ ہونا، یہ تمہیں سب سے زیادہ افضل پیارا عمل ہے، یا تمہارے سامنے 30,000 اشرفیاں بہت زیادہ ویلیو اور حیثیت رکھتی ہیں؟ ایک طرف تمہارے بیٹے کا اس انداز کے ساتھ درس حدیث دینا، ایک طرف 30,000 اشرفیاں، بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تو فروخ نے بے ساختہ الفاظ میں کیا کہا کہ 30,000 اشرفیاں میرے بیٹے کے درس حدیث کے مقابلے میں تو ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ انفقت المال کلہ علیہ، تو نے جتنا مجھے مال دیا تھا وہ سارے کا سارا مال میں نے تیرے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے اوپر خرچ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے بیوی کتنی سمجھدار، عقل مند اور دانش مند تھی، اپنے بیٹے کی تعلیم کے متعلق کتنی فکر مند تھی، اور پھر خاوند کتنا سمجھدار تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ واللہ ما ضیعتہ، اللہ کی قسم ہے تو نے میرے مال کو ضائع نہیں کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنا زبردست سبق ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اچھی دین کی تعلیم سے بھی آگاہ کریں، دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کروائیں، دینی تعلیم دیا کریں۔ اور خصوصاً یہ ان خواتین کے لیے میسج اور پیغام ہے اس واقعے کے اندر، کیونکہ شوہر جو ہوتے ہیں، خاوند جو ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ کام کے سلسلے میں باہر چلے جاتے ہوتے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم ایک بیوی گزارتی ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، بہترین تعلیم دے، قرآن و سنت والی تعلیم دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دلائیں، عصری تعلیم نہ دلائیں، میں عصری تعلیم کا انکار نہیں کر رہا، عصری تعلیم ضرور دلائیں، لیکن عصری تعلیم سے پہلے بھی ایک تعلیم ہے جو دین کی تعلیم ہے، جو فرض عین ہے، جس کا حصول سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر ایک بہترین اور زبردست کردار ادا کریں۔ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تقریباً اس بچے کو دعائیں یاد کروانا شروع کر دیں، نماز یاد کروانا شروع کر دیں، نماز کے دیگر کے ضروری جو مسائل ہیں ان سے آگاہی دینا شروع کر دیں۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز اور نماز کے دیگر جو ضروری مسائل ہیں، نورانی قاعدہ، ٹھیک ہے نا، قرآن کچھ نہ کچھ حصہ، وگرنہ 10 سال کی عمر کے اندر اس انداز کے ساتھ آپ شروع سے ہی بچوں کو دین کی تعلیم سے آگاہ کرنا شروع کر دیں۔ اور جو دین کی تعلیم ہے یہ سب سے پہلا اور اولین فریضہ ہے۔ عصری تعلیم کا میں انکار نہیں کر رہا، عصری تعلیم بعد میں، عصری تعلیم سے پہلے اگر کوئی تعلیم ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ حدیث کی تعلیم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔